بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود پیش کرو اور سلام بھیجو۔ درود اپنے حبیب پر اللہ پڑھتا ہے، درود اپنے حبیب پر رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا، میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا۔ میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے۔ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے۔ یہی پیش نظر رہے میرے، یہی پیش نظر رہے میرے، یہی رات دن میں پڑھا کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ہے یہ آرزو جو سرخ رو ملے تو جہانی کی آبرو، ہے یہ آرزو جو سرخ رو ملے تو جہانی کی آبرو۔ میں کہوں غلام ہوں آپ کا، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ My Islamic brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Azza wa Jal, today we are so blessed to come here and join this blessing gathering in which inshallah Azza wa Jal we will listen the recitation of the Naat, the Qasida about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and many scholars inshallah Azza wa Jal, they will tell us about the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam, about the seerah of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. So I will request all of you to attend this gathering with a good intention, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, "Niyatul mu'min khayrun min amalihi," that intention of believer is better than his action. So we should have more intention, so inshallah Azza wa Jal, we will get the more reward as well. Please recite durood with me. Sallallahu alayka ya Rasool Allah, wa sallam alayka ya Habib Allah. Sallallahu alayka ya Rasool Allah, wa sallam alayka ya Habib
دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، کیونکہ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کی ذات پر سائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اور آقا یہ گدا کب کا مٹ گیا ہوتا، یا رسول اللہ آپ کے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب۔ انشاءاللہ عز و جل مل کر اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں، اور جتنے بھی میرے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، اسلامی بہنوں سے نہیں بلکہ اسلامی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ بلند آواز سے محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ عز و جل کا ذکر کیجئے اور اپنے یہاں آنے کا ثبوت دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ he asked, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, tell me about those people, those lucky people, the one who will get your intercession, your shifa'at first on the day of judgment. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, Oh Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, I knew that you will be the first person who will ask me this question. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam replied his question. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the one who will read most with abundantly in this dunya, La ilaha illallah, inshallah azza wa jalla, he will get my intercession on the day of judgment. So today, let's recite together the kalima, inshallah azza wa jalla, and inshallah azza wa jalla, we will get the blessing from Allah azza wa jalla. Allahu, 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 la ilaha illahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, amanna bi rasulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, amanna
But before that, I would like to tell you that reciting Naat, the Qasida of Prophet sallallahu alaihi wasallam, did not start this century or the previous century. This is not something new in Islam. The companion of Prophet sallallahu alaihi wasallam, they used to write the poetry about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We all know the Qasida of Sayyidina Hassan bin Thabit radiyallahu ta'ala anhu. At one time, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he went with his companion for the Ghazwa Tabuk. And when he came back from the Ghazwa Tabuk, all the companions, they came back in the masjid. With one of the companions, Sayyidina Abbas radiyallahu ta'ala anhu, he said, Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, give me permission that I want to recite your Naat. I wrote some of the poetry for you, and give me the permission that I should read that poetry in front of you. The Prophet sallallahu alaihi wasallam gave the permission, and Sayyidina Abbas radiyallahu ta'ala anhu, he said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anta dhamma wulidta, ashraqat al-ardu wa da'at bi nurika al-ufiq. That Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, at the time of your mawlud, at the time when you, Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, you came in this dunya, with your nur, the whole world was enlightened. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So the companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they used to read the poetry because of in the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So whenever you see someone is reciting the Naat, please join. Inshallah azza wa jal, we will get the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and inshallah azza wa jal, we will be rewarded from Allah azza wa jal as well. Inshallah azza wa jal, just dua shahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki pesh karunga. Sabse ola أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق
یہ میں نے سورہ الاحزاب اور آیت نمبر 21 تلاوت کی ہے. اللہ فرماتے ہیں indeed in the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala you have a best example to follow. For him who hopes to meet with Allah subhanahu wa ta'ala and he hopes in last day of judgment and remember Allah subhanahu wa ta'ala much. To follow Prophet sallallahu alaihi wasallam, this is the commandment of Quran. And as Maulana Ilyas Sahib has said already, that in Quran there are two principles. One is muhabba of sallallahu alaihi wasallam and the other is ita'a or obedience for sallallahu alaihi wasallam. So ita'a is just like the foundation of the building. It is the foundation of our iman. But without the muhabba, the iman is not complete. And Quran says in Surah Tawbah, Ayah 24, say, if your fathers, your sons, your brothers, your wives, your kindreds, the wealth you have gained and the commerce in which you think that you will lose and the dwellings you love. So there are 8 things Allah subhanahu wa ta'ala has counted in this ayah. 8 things: the fathers, the sons, the wives, your family, the wealth and the commerce and the dwellings, the houses. Allah says, if these are dear to you, then Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and to struggle in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, then wait for the punishment. So this is the criteria of Quran, that all these things which are attached with us, if the love of Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alaihi wasallam is not more than these things, then our iman is not complete. And Allah says, wait for the punishment. So this ayah which I mentioned about the Uswatul Hasana sallallahu alaihi wasallam, this was not only addressed to the individuals but to the community. And the community, the first established community was in Medina. When Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companions, they migrated from Makkah to Medina. In this community, and that is in Arabic, the community is called Ummah. So this was the first Ummah on the history of earth. We just want to know a few things about the time in Makkah or Medina before the Prophet ﷺ established this Ummah. The people in Makkah or Medina, this was completely a tribal system. One person was fighting another person because of his tribe. There was no unity in Makkah and in Medina. When Prophet ﷺ came, there was Aus and Khazraj, there were Yahud, there were Nasara, there were Mushrikeen. They were fighting each other for more than 100 years. But when Prophet ﷺ came, what did he do? So, first thing, he established the community on 4 bases. Number 1, he asked the companions to build the mosque, to build the masjid. So that's the spiritual part. The masjid means where we do sajda. But this masjid in Nabi sallallahu alaihi wasallam was not only meant for prayers. This was also used as a political and social system for the people. And with the masjid, then Prophet sallallahu alaihi wasallam, what did he do? The important thing, which is important for us today also, that he made the brotherhood between the Muslims. So Muhajir from Makkah and Ansar from Medina. So one Ansar and one Muhajir, he made them brother. So this was the first time that people of Arab, they come to know that this thing, the unity among a person who is helper or
Ansar in Medina can embrace a person from Mecca and they become brothers. And if you see their sacrifice, they gave their half health, half wealth. They gave their half even the property. Even when in narration, one Sahaba has 2 wives, he divorced one wife and he asked the Muhajir from Mecca to marry this other wife. So this was a sacrifice. And third thing, Prophet ﷺ did that Islamic alliance. So not only between Muslims, he also included in the Charter of Medina the Jews of Medina and the Nasara of Medina and the rest of the Mushrikeen. And the fourth thing was the defense pact. So in these days, we should think about ourselves. Are we really following the Prophet ﷺ? The first thing he did to unite the Muslims, to make them brothers. But before that, they were divided because of nation, because of color, because of race, because of gender, because of faith, because of wealth. So they were divided. But he said, the supreme thing is Islam and not your small things like nation or tribe or gender and these things. But gradually we have deteriorated. And at this day in Muslim Ummah, the major problem is that we are not united. We are again fighting with each other in the name of nation, in the name of tribe, in the name of color, language, wealth, faith. So that is a sort of curse on this Ummah, and that's why we are losing. We are seeing in Pakistan, we are seeing in Alam Islam, Middle East, what's happening to our Muslim brothers. So I can just read a couple of ayahs from Quran and then 2 or 3 ahadith. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, this ayah we basically hear almost the first part of khutbah on every Friday. Allah says in Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O you believers, fear Allah subhanahu wa ta'ala as he should be feared, and do not die except in the state of Islam. So this is the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala, that if you die, you should die in the state of Islam, die as a Muslim. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, what is the quality of Muslim? وَاقْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. And hold fast, all of you, together, the rope of Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَفَرَّقُوا. And do not get divided. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. And remember the ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala on you, for you were enemies to each other. But He joined your hearts together so that by His grace you became brethren. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. And you were on the brink of a pit of fire, and He saved you from it. And thus Allah subhanahu wa ta'ala makes His ayahs clear to you that you may be guided. This is the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala, that hold fast the rope of Allah subhanahu wa ta'ala, that is the Quran, and do not get divided. وَلَا تَفَرَّقُوا. So we should see in our community at this stage, and even in Saskatoon, we should see ourselves, are we united or divided? If we are divided on the basis of sectarian divide, that Allah says die as a Muslim, and 53 years, 23 years of Prophet ﷺ, and 30 years after him, 53 years Muslims they were only Muslims. They have no other sects. They died as a Muslim. But now if somebody asks me, who are you? I said Muslim. No. Are you Shia or Sunni? Okay, I'm Sunni. No. Are you Brevi or Deobandi?
and further on. And this is, and then we think this is Rahmah. This is not Rahmah. This is the curse of Allah on us. And that's why we're suffering. Rahmah is between the opinions, not between the sectarian divide. The hadith which we hear that ikhtilaf is Rahmah is the opinion. The Sahaba in 30 years of Khulafa Rashidin, they have different opinion, but they were divided. They were not divided. They were one, and they died as a Muslim. So what's happening to us nowadays? And the other thing is that if we follow Prophet ﷺ, we claim that we follow Prophet ﷺ. Have you ever thought about this? That if I am father, am I behaving like a father as Prophet ﷺ did? If I am a husband, am I behaving like Prophet ﷺ? If I am a businessman, am I behaving like him? If I am a professional. So, if you think about yourself in our daily lives, because we are not following the Prophet ﷺ. And Allah says, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Whoever have obeyed Prophet ﷺ, he has obeyed Allah subhanahu wa ta'ala. So if we are not following Prophet ﷺ, we claim to be a Muslim, but we are basically not faithful to the mission of Prophet ﷺ. Prophet ﷺ said in last sermon that بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً. If you know one ayah, convey to other people. And he said, the people who listen to you, maybe they'll become better Muslim than you. But we are not doing this message. We are involved in material world. Our thinking is changed. Our Islam is changed. We have our own way of Islam. This is my Islam. If somebody fits in this Islam, he is fine. But if somebody doesn't fit in Islam, he is not fine. So Islam is only one. And that was given to us by Prophet ﷺ and commanded by Allah subhanahu wa ta'ala. So today is the time we should get united. And if we unite today, Allah subhanahu wa ta'ala will start sending blessing on us also. Allah says, if you are Mu'min, you will definitely be victorious. This is an ayah of Quran. But we are not Mu'min. It's problem with our Iman. Our Iman is weak, that's why Allah subhanahu wa ta'ala is not sending angels in these days. If our Iman is strong, Allah will send even angels nowadays. But our Iman is weak. So we should think about this. We should see our own lives. We should see our lives of our neighbors, our friends, our families. Here in Pakistan, that how much Sunnah we are following, how much Quran we know, how much Quran we are understanding or acting upon the Quran. This is the book of Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet ﷺ gave us in 23 years. But even we do not even know how to read this book. If somebody reads this book, he does not understand the book. And somebody understands the book, he does not act upon. So the book of Allah subhanahu wa ta'ala, if we do not act upon, then how can we claim that we are good Muslims? So these gatherings, they just remind us that we should, today, we should promise and we should make resolution that we will try to learn Quran and we should try to work and act upon Sunnah of Prophet ﷺ. Inshallah, Allah will be pleased with us and the Prophet ﷺ will be pleased with us. Umar Abdullah. Takbir! Allahu Akbar! Nabi Takbir! Allahu Akbar! Sabilillah Takbir! Allahu Akbar! پہلا خاص طور پر جناب قاری علامہ جناب قاری صاحب سے تشریف لائی اپنے مخصوص اسٹائل سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشنی ڈالیں. جناب علامہ عارف صاحب. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! سرکار کی آمد! منتر کی آمد! میٹھے کی آمد! سچے کی آمد! حضور کی آمد! الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم صل على محمد صل على آل محمد صل على جمال محمد صل على كمال محمد صل على قال محمد صل على آل محمد صل على نفس محمد صل على روح محمد صل على جسد محمد صل على روضة محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين یا الہی جسم میں جب تک جان رہے یا الہی جسم میں جب تک جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ دعا ہے نزا کے وقت ہمارا سلامت ایمان رہے دنیا اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم پروردگار عالم جل جلالہ وعمر والہ واتم برہانہ وعظم شانہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا امام الانبیاء سید الانبیاء شافع روز جزا حبیب خدا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام عزت مآب دختران اسلام آج کا یہ پروگرام محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انجمن عاشقان رسول سسکٹون اسلام سپریم کونسل سسکٹون دعوت اسلامی سسکٹون دیگر اہلیان اسلام کی طرف سے انعقاد پذیر ہے ایک طویل وقت سے آپ نعت خوانی بھی سن رہے ہیں تقاریر بھی سن رہے ہیں حضور علیہ السلام آپ کی امت کے ساتھ بڑے مہربان ہیں بڑے شفیق ہیں اور تاجدار کائنات کی رحمت سرکار کا جلوہ آج بھی ہے امتی اپنے نبی علیہ السلام سے لنک اپنا رابطہ تعلق قائم کر رہے ہیں دعا کیا کریں کہ قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ صاحب قرآن سونے نبی کی شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے ذرا سارے کہتے ہیں آمین بعد اندر تو سردی نہیں نہ ہے صرف میرے خیال میں شکیل بھائی کو آمین اور سبحان اللہ یاد ابا کے ساتھ بولی ہوئی ہے سارے کہتے ہیں آمین ماشاءاللہ حال گونج جائے آمین اگر ہم حدیث پڑھیں اللہ ہمیں سونے نبی کی شانیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے برادران گرامی قدر
اس کائنات میں ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی اپنا غم ظاہر کرے یا نہ کرے۔ آپ جب بھی کسی کے قریب ہوں اس کی بات سنیں، گفتگو سنیں، تو آپ کو پہلا غم بھول جائے گا۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے عالم اسلام کی مایہ ناز معروف شخصیت، نعت خوانی میں جن کا ایک نام ہے، وہ سلمہ نام ہے، جو نعت خوانی کے پلیٹ فارم میں بڑا کام کیا اور کام کر رہے ہیں۔ جو لوگ انہیں جانتے ہیں، ان کے نیٹ ورک سے آگاہ ہیں، وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ الحاج سید سبیع الرحمن رحمانی صاحب آپ تشریف فرما جلوہ فروز ہوئے۔ زیادہ وقت کوشش کروں گا نہ لوں، لیکن چند ایک باتیں آپ کو سناؤں گا، بڑی دور سے آیا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد رحمانی صاحب کے بلا کہ ہم نہ سنتے ہیں کہ ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کسی کو سکون بھی ہے یا نہیں تو کیسے سکون مل سکتا ہے۔ جب ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کیا، سورہ فجر کی آخری آیت طیبات ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو مطمئن ہے، جس کو سکون ہے۔ اب پتہ چلا کہ سارے پریشان نہیں، کچھ نہ کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ کی جانب سے سکون ہے، لیکن یہ سکون ملتا کیسے ہے؟ دیکھیں، پریشانی ہے دل میں، سکون ہے دل میں، فقر ہے دل میں، غنا ہے دل میں۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے دے کون دنا دیا چانے ہو، لیکن دل اگر روشن ہو تو پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اگر دل سیاہ ہو تو سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اب دل روشن کیسے ہوگا؟ علامہ شریف جرجانی رحمت اللہ تعالی نے اگر کسی کو تھوڑا سا بھی علم سے مس ہے، وہ اس نام سے واقف ہے، جب تک عالم ان کی کتاب نہ پڑھے مولوی بنتا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنا بندہ اپنے نبی کے قریب ہوتا جائے گا، اس کا دل اتنا روشن ہوتا جائے گا۔ ذرا پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میری مائیں بہن بے شک چپ رہے، لیکن آپ کی آواز آنی چاہیے، پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کے لیے درخت کا ایک پودا لگا دیتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں جب جنت میں جائیں تو اتنی کھجوریں ہوں کیونکہ وہاں وہ تو ہے نہیں، سب زندہ رہیں، کھجوریں کھاتے رہیں، اپنے درختوں کی جو دیکھ بھال بھی کرتے رہیں۔ اس لیے آپ نے سبحان اللہ کو نہیں بولنا کہ جتنا دل حضور پاک کے قریب ہوگا، دل اتنا زیادہ روشن ہوگا۔ اس لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ عبد الرزاق فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بولیے میرا دل بھی چمکا دے۔ اب دل حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسے قریب ہوگا؟ قرب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قلبی قرب، ایک ہوتا ہے جسمانی قرب۔ تھوڑا سا میں اور آسان کر لفظوں کو، ایک ہوتا ہے کہ دل سے کسی کے قریب ہونا، ایک ہوتا ہے جسم کے ساتھ کسی قریب ہونا۔ حضور علیہ السلام سے قرب جسمانی نہیں چاہیے بلکہ قلبی دل کا قرب چاہیے، ورنہ وہ لوگ سرکار کے پیچھے تھے، بڑی بڑی لمبی داڑیاں، بڑی بڑی لمبی نمازیں، دل کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت نہیں اتری تھی۔
جب محبت آ جائے تو بقول حضرت چشتی کے عالم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آمدہ ہے. وہاں محبت ہی محبت اور شان ہی شان ہے. حضور علیہ السلام کے ساتھ جن کا قلبی تعلق تھا وہ جہاں بھی رہے کالی کملی والے کے قریب رہے. آپ نے بات کو سمجھا کہ بات لفظ آگے پیچھے نہیں ہوتا, بڑی محنت سے تقریر تیار کر کے لایا ہوں. رحمت للعالمین سرکار 58,000 عالم جہاں جہاں جہان ہے میرے سونے نبی سب کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے. دیکھیں بدبخت وہ لوگ تھے جو حضور علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے, لیکن نماز سے فارغ ہو کے سرکار کے خلاف پراپیگنڈا کرتے رہے. نبی علیہ السلام غزوہ سے واپس آتے ہیں. ایک صحابی پوچھتے ہیں حضور میری اونٹنی کہاں ہے؟ فرمایا فلاں درخت ہے, اس کے ساتھ اس کی نگیں لٹکی ہوئی ہے. منافق آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہنسنے لگے, دیکھو پتہ ہمارا نہیں بات کہاں کی کر رہے ہیں, اور بعد میں کہنے لگے مذاق کر رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, بہانے نہ بناؤ ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے. رسول خدا سے مذاق, سرکار کے علم پاک میں مذاق نہ ہو سکتا. تو خوش نصیب وہ تھے جن کا جسم سرکار سے بے شک دور تھا لیکن دل سرکار کے قریب تھا. یمن کی سرزمین ہے خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ تھے وہ ظاہری طور پہ دور لیکن دل میں سرکار کو قریب رکھا ہے اور سرکار کے قریب ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ آج کون آیا تھا؟ خوشبو آ رہی ہے. سرکار کے عاشق گزر جائیں تو خوشبو آتی ہے, ان کے چہرے دیکھیں تو اللہ یاد آتا ہے. یہ نہیں کہ چہرہ دیکھیں تو بچہ ہی ڈال جائے مولوی جو کھلا جا رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ سچا عشق, سچی محبت, سچی عقیدت جس راستے سے گزر جائیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. تو یہ ہے کہ جسمانی قرب ابو جہل آیا, آج میں اسے کوئی ککریاں کچھ چیز پکڑی, ظاہری طور پہ سرکار کا رشتہ دار بھی ہے, رشتے میں چچا لگتا ہے اور رہتا بھی اسی شہر میں ہے. کہتا جی بتلاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتلاؤں یا یہ بتلائے؟ کہنے لگا یہ کیسے؟ فرمایا بولو میں کون ہوں. کبھیوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ آپ ہمارے نبی ہیں, اللہ ایک ہے, ہمارے رسول ہیں. اس لیے شاعر نے کہا پتھرا اور کلمے پڑھا جانتا ہے. بولو پتھرا اور کلمے آواز نہیں آ رہی, پتہ نہیں کیوں پریشانی. بولو ذمہ دار میں اپنی بات کہو. پتھرا اور کلمے او گنگیاں نو گلا کرا جانتا ہے, گنگیاں نو گلا او سبیاں کھجورا اگا جانتا ہے. میرے آقا دا رتبہ خدا جانتا ہے کہ میرے آقا کا مقام کیا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ زور سے یا رسول اللہ, رسالت, یا رسول اللہ, رسالت, یا رسول اللہ. حضور علیہ السلام کے غلاموں سرکار کا قرب کیسے ملتا ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی سے ابھی رسول ہیں. جب سرکار نے ڈپٹی گئی کہ یمن جاؤ اور اسلام کی تبلیغ کرو, یاد رکھنا کہ فرقہ وریت پر کروڑ بار لعنت, لیکن دین وہی ہے جس میں کالی کملی والے کی محبت کی خوشبو آئے. اگر بغاوت کی خوشبو ہے وہ دین نہیں نہ تبلیغ ہے. فرمایا اے معاذ یمن جاؤ تمہاری ڈیوٹی لگ چکی. اور کالی کملی والے نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے, شہر سے الوداع کرنے آئے, اسی آف کرنے کے تشریف لائے.
فرمایا معاذ نیکسٹ ٹائم جب تو واپس آئے گا ہو سکتا ہے میری تیری ملاقات نہ ہو. عرض کیا آقا وہ کیوں؟ فرمایا میرا وصال ہو چکا ہوگا. حضرت معاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کیا کہ حضور آپ کے بغیر میں کیسے رہ سکوں گا؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ دین کا کام کرو، متقی جہاں بھی ہوتا ہے وہ میرے قریب ہی ہوتا ہے. رحمت للعالمین متقی جہاں بھی ہوتا ہے. اب تقویٰ کیا ہے؟ پہلی بار تقویٰ اختیار میں قرب مصطفیٰ کے لیے، اور جب قرب مصطفیٰ مل گیا سکون مل گیا اور جن پہ مصطفیٰ راضی ہو گئے ان پہ اللہ بھی راضی ہو گیا. چلو ضمن دو باتیں آگئی شارٹ کٹ کرتا چلا جاؤں کیونکہ یہی تقریر جو آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے، یہ گھنٹے کی چاہوں تو میں 4 گھنٹے بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو پوائنٹ نکتے سنا رہا کہ صحابہ کا یہ ایمان تھا اگر مصطفیٰ راضی ہو جائے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اگر مصطفیٰ راضی نہیں خدا راضی نہیں ہوتا. سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ جب عمرے کے لیے گئے، مقام حدیبیہ کی بات ہے، مشرکین مکہ نے کہا اے عثمان تمہارے نبی کو تو دوسرے صحابہ کو اجازت نہیں، تم نے عمرہ کرنا ہے تو کر لو. عثمان غنی ذو النورین نے کہا میں اپنے آقا کے بغیر نہیں کر سکتا کیونکہ دیکھیں احرام باندھا ہوا ہے، سامنے بیت اللہ شریف بھی ہے، عمرے کی اجازت بھی ہے. کہا کہ نہیں، جن پہ مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں ان پہ خدا راضی ہوتا ہے. میں آپ نبی کے بغیر عمرہ کروں کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ایک نہیں ذاتیں دو ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن بات ایک ہے. توجہ فرمائے برادران گرامی قدر، قرآن کریم پڑھتے جائیں. اللہ پاک نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی میرے رسول کی اس نے میری اطاعت کی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جس نے بیعت کی میرے نبی کی اس نے اللہ کی بیعت کی. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اور جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ رسول پاک کو راضی کرے. جب رسول پاک راضی ہو جائیں اللہ پاک راضی ہے. اذا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. حضرت سعید ابن مسیب نماز پڑھ رہے تھے، حضور پاک نے بلایا، وہ سلام پھیر کے آئے. آپ نے فرمایا میں نے بلایا تھا تو آیا کیوں نہیں؟ عرض کیا حضور نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ آیت نہیں پڑھی کہ مومنو جب تمہیں اللہ کا رسول بلائے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. یعنی مصطفیٰ کا بلانا یہ اللہ پاک کا بلانا ہے. بیعت اطاعت ہے، ذاتیں دو ہیں لیکن بات ایک ہے. آئیے پہلی بات وہ ہے تقویٰ، کیا آدمی تقویٰ اختیار کرے. تقویٰ کیا چیز ہے برادران اسلام، خواتین اسلام؟ حضرت شیخ عبدالقدس دہلوی رحمت اللہ تعالی یہ وہ آدمی نہیں جو کسی کے خوف کے مارے سچی بات کہہ نہ سکے. سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر حدیث پاک کا درس لانے والے اور حدیث کو رٹن میں لانے والے کئی صدیاں پرانی ہستی. آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ وہ زینہ ہے جو سب سے پہلے اس پہ قدم رکھے اپنے نبی کو سو قرب مل جائے. اب تقویٰ کا مطلب بچنا بچانا، یعنی دنیا میں خرافات ہیں. ہم نے سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا ہے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور آسان ترجمہ ضرور سمجھ لیں کہ سوچ سمجھ کے زندگی گزارنا یہ نہیں کہ کفر بھی ایمان بھی، حرام بھی حلال بھی، جھوٹ بھی سچ بھی نہیں، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. بابا بلے شاہ کسوری رحمت اللہ تعالی نے آپ بولے فرما رہے دنیا دل کر ویڑا ہے، اے دنیا دل کر ویڑا ہے،
تھم تھم کے ٹروا نہرائے ور اندر وے کھو کیڑائے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ میں انا تے ترکنا رستہ روے کی نسباڑا تکے دیون والے بولے مولا تو ہاتھ پھڑن والا اگر تیرا فضل شامل حال ہو بندہ کیسے بچ سکتا تو جب آدمی متقی تقوی اختیار کر لیتا ہے اس کو اپنے نبی کا قرب مل جاتا ہے اور قرآن کریم اس بات پہ شاہد ہے جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں آج بھی نوائن ملکوں میں آپ آئے لیکن نماز کا وقت ہے تو ہمیں جاب یاد آتی ہے ذرا جاب کو ایک سائڈ پہ کر کے نماز پڑھ کے تو دیکھیے اللہ پاک اتنے اسباب پیدا فرما دے گا استغفار کرے تو روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے تقوی اختیار کرے روزی رزق میں فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا اگر میرا خدا پتھر میں کیڑے کو روزی دے سکتا ہے اشرف المخلوقات کو روزی نہیں دے سکتا لیکن ضروری ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی دعوت کو سمجھیں اور پہلا ہے کہ تقوی اختیار کریں تو نبی علیہ السلام کا قرب مل جائے گا اور جب قرب مل جائے گا تو آدمی دل کو سکون مل جائے گا یہ پہلا وظیفہ آپ نے اپنے پلے باندھ لینا آج اس کانفرنس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ اس میں یہی پیغام ہے کہ ہمیں سکون آنا چاہیے دنیا چند دن کی کہانی ہے یہ نہ کہ دنیا میں بے سکونی کے ساتھ ہم رہیں اور دوسرا وظیفہ وہ ہے نبی علیہ السلام پہ درود شریف بولیے وہ کیا ہے درود شریف الحمدللہ ہماری تو پہچانی درود شریف کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کی کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی جس میں کالی کمری والے پہ درود نہیں پڑھا جاتا سرکار پہ سلام پڑھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ بندہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پہ درود شریف پڑھا ہوگا ایسے درود پاک کی کثرت کریں کیا ہو کہ آپ نے دیکھا کہ بیٹے ہو میں نعت پڑھی کہ میرا اللہ جن پہ درود پڑھتا ہے سلام پڑھتا ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے اللہ اپنے نبی کی شان ظاہر کر رہا ہے ہمیں کیا پتا تھا اللہ درود پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا یہ قرآن کریم پر میں آیت نازل ہوئی 15 شعبان کی رات 15 شعبان کو یہ آیت نازل ہوئی اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک میں بھی میرے فرشتے بھی نبی علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں بخاری شریف میں آتا ہے اللہ کا درود کیا ہے ثناء عند الملائکہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اللہ اپنے ملائکہ کو اٹھا دیتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے سونے نبی کی شان بیان کرتا ہے یہ اللہ کا درود ہے اتنی پیاری بات سن کے تمہاری اتنی خاموشی میری سمجھ سے بالا تھا سب کہہ دیں سبحان اللہ آخری وقت تک کوئی امتی اس کی زبان چپ نہ رہے سب کہہ دیں سبحان اللہ پتا چل رہا ہے کہ زندو کے سامنے قبرستان میں نہیں ہوں کچھ اندھیرا ہے کچھ آپ کی آواز کم ہے میری نظری تھوڑی سی نہیں ہے دور کی اس لیے توجہ رہے میرے ساتھ آپ بالکل جڑ کے رہیں انشاءاللہ تقریر یہ نہیں سنی ایک دفعہ تقریر کی بندہ کہنا کہ بڑی سونی تقریر کی تھی کیا بات ہے میں نے کیڑی گل چنگی کی ہے کوئی پتہ نہیں جو سنے اس کو یاد ہونا چاہیے جوش و خروش میں نہیں سنوانا چاہیے بلکہ تقریر گفتگو ذہن میں بیٹھنی چاہیے یہ جملہ اسمیہ خبریہ اللہ پاک خبر دیتا ہے اپنے مصطفیٰ کی شان کو ظاہر کرتا ہے پتہ چلا مصطفیٰ کی شان کو ظاہر کرنا یہ میرے خدا کی سنت ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک میں بھی میرے فرشتے بھی اور آگے اہل ایمان کو حکم فرمایا کیونکہ جو ایمان والے ہیں ان کی طرف رسول پاک تشریف لائے 4 پارہ ہے اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا او مومنو او بلیمہ میں نے تمہیں بڑی نعمتیں
بتلایا، ہاتھ دیے، آنکھیں دی، پاؤں دیے، زبان دی، دولت دی. یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے، لیکن جب کالی کملی والے کو بھیجا فرمایا مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا ہے کہ تمہیں میں نے اپنا رسول بھیجا ہے. پتہ چلا احسان بھی مومنوں پہ ہے، اور اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ مومنوں تم نبی علیہ السلام پہ درود بھی بھیجو وسلموا تسلیما. اس طرح سلام بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے. جب تسلیمہ مسجد آگے رہ جاتا ہے ایسا کام کرو جیسا کام کرنے کا حق ہے. وسلموا تسلیما، اس طرح سلام بھیجو. اور جب تک محبت نہ ہو سلام بھیجنے کو جی نہیں چاہتا. محبت ہونا یہ شرط ہے. دیکھیں کچھ محبتیں انسان کو خراب کرتی ہیں، کچھ محبتیں انسان کو برباد کرتی ہیں، بے عزت کرتی ہیں. کچھ محبتیں عزت والوں کو بے عزت بنا دیتی ہیں. وہ دنیا کی غلط محبتیں ہیں، لیکن کالی کملی والے کی محبت بے آباد کو آباد کر دیتی ہے، بے عزت کو عزت عطا فرما دیتی ہے. تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے. کیا حضور آپ کے ساتھ محبت کے صدقے آج اللہ کے ولیوں کا ذکر خیر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے وہ سرکار کے سچے غلام تھے، سچے عاشق تھے. یہ سچی دعوت دینا یہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب کو اشارہ کرنا، آپ کو ایک بات بتلا رہے تھے. یاد رکھتے میں نے عرض کیا ہمارے بزرگوں نے تو دھکے دیے نہیں. خواجہ جنید کی بارگاہ میں کتنے ہندو آئے، 90 لاکھ کلمہ پڑھایا. یہ نہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں کو کہیں گے مشرک ہے مشرک ہے، نہیں، بلکہ جو کافر ہیں وہ کلمہ پڑھانا یہ ہماری دعوت ہے. اور الحمدللہ ہم اس دعوت میں قائم اور دائم ہے. خواجہ جنید کے غلام یہاں نہیں پہنچ چکے. آپ کو نظر آ رہے خواجہ جنید کے غلام. یہ وہ نہیں کہ پھر کلمے مار کے پڑھو گی دوبارہ پھر کلمہ، پہلا کلمہ پڑھا وہ ٹھیک نہیں. کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہے، اس پہ استقامت آپ کریں. ہماری دعوت یہ ہے جن تک دعوت نہیں پہنچی ان کو مصطفیٰ کا امتی بنانا ہے اور ان تک سچا دین پہنچانا ہے. برادران گرامی قدر، نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے ایمان والوں کی طرف. سلام اور درود کا حکم ایمان والوں کو. آپ پتہ چلا کہ جو کالی کملی والے کی محفل سے جاتے ہیں وہی ایمان والے ہیں. ہم کیوں کسی کو کافر کہیں یا منافق کہیں یا بے ایمان کہیں؟ دل کے رب اللہ پاک جانتا ہے. سورج نکلتا سب کو پتہ چل جاتا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، خوشبو پھیلتی سب کو پتہ چل جاتا ہے. جب کالی کملی والے کی محبت کی بات ہوتی ہے سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ سرکار کی شان بیان ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام سے محبت کی بات ہو رہی ہے. اللہ پاک نے فرمایا ایمان والوں، یہ تو کام ایمان والوں کا ہے. دیکھیں میرے محترم بھائی اسد صدیقی صاحب یہاں سٹیج پہ آئے، نام لیا میرا کہ غالب حسین آتا. تو کوئی ہمارا اسلامی اٹھ کے آ جائے کہیں بھائی میں نے آپ کو دعوت ابھی نہیں دی ہے، دعوت تو ہے دوسرے صاحب کو. اس طرح رب کائنات نے بے ایمانوں سے کہا ہی نہیں، کہا ایمان والوں سے ہے کہ مومنوں میرے نبی پہ درود بھی بھیجو، میرے نبی پہ سلام بھی بھیجو. آپ خود ہی پتہ چل جائے گا درود والے کون ہیں، سلام والے کون ہیں. ہم ہیں درود والے. بولے ہم ہیں درود والے. ری الفاظ ہے ہم ہیں درود والے، ہم درود والے نہیں. آپ نے درود والے بچوں کو مار دو، عورتوں کو مار دو، بڑوں کو مار دو، بازاروں میں دھماکے، بازاروں میں بھگت ظالموں تمہارا بیڑا گرک ہو. ہم درود والے ہیں، درود والے نہیں. ہم دم والے ہیں، بم والے نہیں. خود کشی دھماکے کرنا حرام ہے اور یہ ہماری دعوت پوری دنیا پہ ہے. آؤ آج بھی اللہ والوں کے ساتھ سنا لو، انشاءاللہ امن مل جائے گا، سکون مل جائے گا، سرکار کی محبت مل جائے گی. حضور علیہ السلام محبت عزت عطا کرتی ہے، آباد رکھتی ہے. قبر میں جائیں گے سرکار کی محبت کی روشنی ہوگی، لحد میں عشق محمد کا چراغ لے کر چلیں گے. اور پچھتاوا ہوگا قبر میں اگر دنیا میں محبت مصطفیٰ سے ہمارے سینے خالی رہے. برادران گرامی قدر، جو یاد کرے اسے یاد کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں ہمارا پنجابی کا مقولہ جنہیں یاد کرے اور یاد کرنا چاہیے.
جڑا یاد کرے انہوں یاد کرنا تو آڑے ایک بندہ انہوں بڑا یاد کرے لگتے نائن لوا ایک واری دو واری تین واری چار گئی یار مولی صاحب کے ساتھ یاد چھڑو انہوں لیکن کالی کملی والے کیسے یاد کرتے ہیں؟ جب دنیا میں تشریف لائے لوگ کہتے ہیں جب نبوت ملی نہیں 40 سال میں نبوت کا اعلان کیا سرکار نبی تو تب بھی تھے جب آدم علیہ السلام روح اور پانی کے درمیان تھے کون تو نبی کیوں آدم بین کوئی اور جیسا ترمذی شریف کی حدیث ہے نظر نہیں آتی تو آؤ میں دکھاتا ہوں کہاں ترمذی شریف لاؤ دکھاتا ہوں اور باب المیلاد نبی میلاد کا لفظ منہ پہ آتا ہے نعوذ باللہ من ذالک باب المیلاد ہے ترمذی کے اندر پورا باب ہے ہر محدث نے باب پڑھا باب المیلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ سچا دین اس کو آگے کرنا بغیر کسی کو فرمائش قدرے ہے دو جو فرمائے حضور علیہ السلام کی محبت اور سرکار نے ان کو کہاں یاد کیا روایت میں یاد ہے جب سرکار کی جلوہ گری ہوئی دنیا میں سرکار تشریف لائے 12 ربیع الاول شریف میرے اور آپ کی آقا نے پیدا ہوتے ہی سر اور سجدے میں رکھا سرکار کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے کان قریب کیا آواز آ رہی تھی کہ رب حبلی امتی یا اللہ میری امت کو بخش دے اور پیدا ہوتے سرکار کی امت کو یاد کیا اعلی حضرت ادارہ دین و ملت امام شاہ عبدالرزاق فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی حق کے ترجمان صاحب کنز الایمان آپ نے فرمایا کہ پہلے سجدے پہ روز اول سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام یادگاری امت پہ لاکھوں سلام اور یادگاری امت پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام اب آئے سرکار نے آتے یاد کیا ہم کیوں نہ یاد کریں اور کالی کمی والے جب معراج پہ گئے آپ کو پتا کسی بڑے کے سامنے بیٹھ کے دوسرے کا ذکر کرنا مثلا اس وقت ہم سب میں زیادہ عزت والے سید سمیع الرحمان صاحب تشریف فرما رحمانی صاحب جو کہ بڑی دور تشریف لائے ہمارے مہمان ہیں عزت والے ہیں میں ان کے سامنے بیٹھا ان کے سامنے بیٹھ کر میں تذکرہ کسی اور کا کر رہا یہ 2 3 4 دفعہ تو چپ رہے ہیں پھر کہیں گے بے غالب حسین جس کا ذکر اسی کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے میرے سامنے بیٹھ کے ذکر کسی اور کا میرے سامنے ڈائریکٹ بات کرو میرے سامنے حضور علیہ السلام معراج کی رات توجہ معراج کی رات اللہ پاک کی بارگاہ میں گئے جب شرف ہم کلامی ہوئی عرض کیا کہ مولا میری امت کے لیے وہاں خدا کے سامنے بھی اپنی امت کو یاد کیا بھائی کسی بڑے کے سامنے کوئی اور یاد رہتا ہے میں پوچھتا ہوں قرآن پاک سے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہے کہ آپ کو بھی اللہ کی ہم کلامی ہوئی اور صرف تجلی پڑی تو کوئی اور یاد رہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہوشی نہیں رہتی کہ یاد کیوں رہنا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا اور کیا یاد رہے گا ہوشی نہیں کیا ہوا تھا بے ہوش ہو گئے لیکن ماں زاگر بسر کو ماں تکا میرا اللہ فرماتا ہے میرا سونا نبی ٹکٹی باندھ کر دیکھتا رہا اور سرکار نے فرمایا رأیت ربی فی احسن سورہ میں نے اپنے رب کو بڑی پیاری صورت میں دیکھا ہے خدا کی بارگاہ میں جا کے بھی اپنی امت کو یاد کیا ہے ذرا محبت سے کہہ دو سرکار کی شان سن کے بیان کرے اس سبحانہ کہے گا میں دعا کرتا میرے اللہ نے سونے نبی کی شفاعت نصیب فرما پیار سے کہہ دو اور محبت سے کہہ دو جیتے رہو اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی زبانوں کو سلامت رکھے اور تاکیدار کا اراد میدان عرفات ہے آپ عید کے موقع میں لوگ اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں بڑی عید ہے فرمایا علی 2 مینڈے لاؤ باب مدینہ المولا المرتضی کرم اللہ ترج کریم 2 مینڈے لے کے آئے ذبح کر کے عید والے دن عرض کیا میرے اللہ میری طرف سے اور میرا وہ امتی جو قربانی نہیں کر سکتا اس کی طرف سے یہ قبول فرما لے اے امتی میرے نبی نے آتے تمہیں یاد کیا معراج میں جاتے یاد کیا عید والے دن یاد کیا اور ایک ماں دعا کرتی ہے باپ دعا کرتا ہے 4-5 منٹ کے بعد دعا ختم ہو جاتی ہے صحابہ کہتے ہیں ایک دن
صبح سے لے کے ظہر تک میدان عرفات میں قاری کملی والے یہ دعا کر یا اللہ میری امت کو معاف کر دی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دی۔ پہاڑوں میں یاد کیا، غاروں میں یاد کیا، لامکاں میں یاد کیا، اور ہم سرکار کو کیوں یاد رکھنا، ہم کیوں بھول جائیں؟ یاد رکھنا حضرت عبداللہ ابن عمر مصنف امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی، امام بخاری کے استادوں کے استاد، یہ ان کا شجرہ ہے۔ وہاں لکھتے ہیں صحابی سے کہتے ہیں کہ میرے آقا کا حسن کیا تھا؟ کہتے ہیں میرے آقا کا حسن یہ تھا کہ ہوا نور اللہ، وہ ایسے تھے کہ گویا اللہ پاک کا نور ہے، اللہ نے چہرہ پاک روشن بنایا۔ صرف وہ صحابی نہیں کہتے، حسان ابن ثابت کہتے ہیں احسن منک لم ترى قط عینی، حضور بڑے بڑے حسین و جمیل ہیں، خدا کی قسم میری آنکھوں نے اتنا سونا کوئی دیکھا ہی نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے صحابی کہہ رہے ہیں، اور مسجد نبی شریف میں کہہ رہے ہیں، منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی آج کل مسجد نبی شریف میں تو نعت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جب ہوتی تھی وہی بات مان لو، ہر چیز نہیں رکھ لو، ہر چیز نہیں کرو۔ نئی سے مراد کیا ہے؟ گاڑی نہیں خرید لو، یا ناصر بھائی کی طرح جنا کے اپنے یہاں لے لو، اینک نہیں لگا لو، شکیل بھائی کا جیکٹ اچھی پہن لو، اچھی چیز ہے، اللہ نے دیا ہے تو لو، لیکن اپنا عقیدہ وہی رکھو جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کا عقیدہ، جو سرکار کی اہل بیت کا عقیدہ تھا۔ رب کائنات نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ہدایت چاہتے ہو اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح قاری کمری والے کے صحابہ کا ایمان تھا۔ اس لیے اپنا عقیدہ میں نے کہا جو اس وقت نہیں تو وہ بات مان، ممبر بچھایا گیا، ممبر پہ بٹھایا گیا، آسان سے نعت سنی گئی۔ نعت سننا قاری کمری والے کی سنت ہے، نعت پڑھنا سونے نبی کے صحابہ کی سنت ہے۔ اور نعت خانوں کے لیے ایک دعا ہے نا، میرے بیٹے مہر نے تو آپ انگلش میں سنایا، سنو سرکار نے کہا نا کہ عرض کیا میں حضور میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں، سرکار فرمایا کہو اللہ تمہارے چہرے کو سلامت رکھے، خدا کی قسم رنگ ہو بے شک کالا، سرکار یا عاشق کا چہرہ دیکھے نور لاٹے پار، کیونکہ عشق کیا محبت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا قاری کملی والے کو یاد کرنا چاہیے، سرکار نے یاد کیا، اور حضور علیہ السلام غلاموں کو دیدار کراتے ہیں۔ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں درود کیسے سے پڑھا کرے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ماں باپ کی شان میں کتابیں لکھی ہیں، 72 مرتبہ جاگتے ہوئے قاری کملی والے نے مجھے اپنا دیدار کرایا، جاگتے ہوئے۔ مولانا صاحب چلے گئے، ان سے پوچھنا، علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی ہے، بہت بڑی عالم تھی، اور ان کی کتاب ہے فیض الباری شرح بخاری، اور اس کے اندر لکھتے ہیں کہ 22 دفعہ توجہ رہے، 22 دفعہ مولانا انور شاہ کشمیری نام یاد رکھنا، کہتے ہیں 22 دفعہ قاری کملی والے کی جاگتے ہوئے علامہ سیوطی کو زیارت ہوئی۔ یار جب المحدث بڑے لکھتے ہیں تو ہم کیوں پریشان ہے بیان کرنے سے؟ بیان کرنا چاہیے، قاری کملی والے کی شان بیان کرنی چاہیے، اللہ نے مصطفیٰ کو بڑی شان عطا فرمائی۔ آئے خیر آخری ایک دو باتیں بات ختم، کیونکہ ہم نے ہماری سب نہ سنی۔ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ جب بھی میرا امتی مجھ پہ سلام بھیجتا ہے، صحیح مسلم کی صحیح حدیث، میری روح لٹائی جاتی ہے، میں اس کا سلام کا جواب دیتا۔ آپ خود سوچیں کہ لمحہ ایسا ہے جب درود نہیں پڑھا جا رہا، فرشتے ہیں، اللہ ہے، نہ فرشتوں کو بہت فرشتے سارے زندہ، الحی القیوم اللہ کی ذات ہے، اللہ بھی درود پڑھ، فرشتے ہی پڑھ رہے ہیں، اور امتی بھی پیش کر رہے ہیں، قاری کملی والے جواب دے رہے ہیں، اور جب قاری کملی والے جواب دے جائیں گے تو ہماری بات بن جائے گی، ظہر نصیب سرکار کی بارگاہ سے جواب آ جائے۔ خلیفہ ہارون رشید کا دور تھا، ایک قیدی کو قتل کی سزا مل گئی، جب آخری وقت آیا کہ موت دیکھ کر بڑے بڑے ڈگمگا جاتے ہیں، دیکھا نا کہ فیصلہ بعد کی دہشت کرتا کہ اللہ کے لیے معاف کر دو، نہیں کرے گا نہیں کرے گا، تو آٹا بیڑا کر کے جائے تو بولیے تو بے ہی 12 دفعہ کرو، جو تمہیں یہ دلیل اس کو مار دو، اس کو مار دو، یہ کافر فلاں کافر، یہ مشرک، تم کافر مشرک بنانے کے لیے آئے ہو، مسلمان بنانے کے لیے آئے، ظالموں جیٹی غیروں کی کر کے حضور کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، پھر ہمارے ایسے سادے لگا کہ کسی کو کچھ نہ کہو، کچھ کہیں گے تو پتہ چلے گا نا کون غلط ہے کون صحیح ہے۔
اس لیے بات کلیئر صاف ہونی چاہیے، دہشت گردی کے ساتھ ہمارے مسئلے کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ ان کو مسلمان کہنا اسلام کی توہین ہے۔ کیا فوجیوں کے سر کاٹ کر فٹ بال کھیلنا یہ اسلام؟ مسلمان مدرسوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے۔ کالی کملی والے تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی آیا، اس نے مسجد کے سامنے پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ اٹھنے لگے، فرمایا چھوڑ دو اس کو۔ جب وہ آیا تو جو سرکار نے فرمایا بھئی یہ مسجد پیشاب کے لیے نہیں، ہماری عبادت کی جگہ ہے۔ جب بھی کسی مبلغ کو بھیجتے ہیں فرماتے خوشخبری سنانا، نفرت نہ پھیلانا۔ یہ مبلغین کی جماعت آپ کے سامنے بیٹھی، کبھی سنا کسی نے کسی کی بے ادبی کی یا کسی کو گالی دینا اس بلا مثالی؟ اس لیے مبلغ تبلیغ وہ آدمی کرے جس کے دل میں کالی کملی والے محمد اسلام کا سچا پیار ہے اور شجرہ اس کا اللہ کے ولیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کا دور تھا، سزا مل گئی، بندے کو قتل کیا، آخری وقت آیا تو سپاہی کہنے لگے تمہیں تیری کو آخری خواہش، کہنے لگا بادشاہ سے ملاقات چاہتا، کہنے چلو۔ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، وہ آدمی آیا کہتا ہے السلام علیکم۔ بادشاہ کہتا ہے وعلیکم السلام۔ کہتا ہے میری بیڑیاں کھول تو میں آزاد ہو گیا۔ بادشاہ کہتا ہے وہ کیسے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، تو نے جواب دیا ہے وعلیکم السلام، ایک طرف میرے اوپر سلام بھیجتا ہے اور دوسری طرف مجھے سزائے موت دیتا ہے، یہ دونوں باتیں متضاد ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ مقتول کے ورثاء کو بلاؤ، دیت دے کر کہا جس پر میں سلام بھیجتا ہوں اسے زاد کرتا ہوں، اور دنیا کا بادشاہ جسے وعلیکم السلام کہہ دے وہ موت سے بچ جاتا ہے، جسے نبیوں کا شہنشاہ وعلیکم السلام کہے گا اس امتی کی کیا شان ہوگا۔ صحیح نصیب کے کاری کرنے والے کی بارگاہ سے سلام کا جواب آ جائے اور صلاۃ و سلام پڑھنا سننا یہ قبول ہو جائے۔ یہ کوئی شریعت نہیں، اس طرح پڑھو اس طرح نہ پڑھو، لیٹ کے پڑھو، کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، ہاتھ چھوڑ کے پڑھو، کھڑے ہو کے پڑھو۔ یہ عجیب مقولہ ہے ڈاکٹر صاحب طاہر صاحب کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا شرک ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی میرے بھائی بیٹھے ہیں تو بات کو سنے سب کے بعد، کسی مولوی کی قبر میں نہیں جانا، ہم نے آپ کی قبر میں جانا، کسی پیر کی قبر میں نہیں جانا، آپ نے اپنی قبر میں جانا۔ جب جنازہ پڑھتے ہیں شکیل خان، جب جنازہ پڑھتے ہیں تو نیت کی جائے 4 تکبیر نماز کا فرض کفایہ۔ نمبر 1 ثنا واسطے اللہ تعالیٰ، نمبر 2 درود نبی علیہ السلام، اور میت آگے پڑی ہوتی ہے، سرکار پہ درود پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، قبلہ رخ ہو کر پڑھتے ہیں۔ اگر وہاں میت کے سامنے کھڑے ہو کر شرک نہیں تو جمعے کے بعد بھی شرک نہیں۔ آپ نہیں پڑھنا چاہتا تو نہ پڑھے، ایسے وہ کافر بھی نہیں۔ اس لیے مسئلے کو نہ بگاڑے، مسئلہ اپنی جگہ پہ برحق ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو روزانہ 50 بار مجھ پہ درود شریف پڑھے گا قیامت والے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں جو ہی سلام پھر اب آ گئے، اگر واریئر بیٹھو کلمہ پڑھے دروش پر بھی ٹائم نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ساری رات ٹائم، اور اگر گپے لگائیں تو بڑا ٹائم ہے۔ دیکھیں 50 دفعہ اگر ہر نماز کے ساتھ 10 بار دروشی پڑھیں تو روزانہ کا 50 بار ہو جاتا ہے۔ اور کاری کملی والے جس کے ساتھ مصافحہ کریں گے میرے بھائی اس کی بخشش میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک دیہاتی آیا، اس نے آ کر کہا آپ نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں؟ فرمایا ہاں میں نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں۔ کہنے لگے آپ نے کہا ایران فتح ہوگا؟ فرمایا ہاں میں نے کہا ایران فتح ہوگا۔ کہنے لگا آپ نے کہا کہ مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے کہا۔ کہنے لگا یہ سارا جھوٹ ہے۔ تھائیدارے کا ایک صحابہ پکڑنے لگے، فرمایا بیٹھ جا۔ عمر فاروق بازو جو ہے پیچھے کرنے لگے، فرمایا عمر بیٹھ جا، جب تو آیا تھا کس راستے سے آیا تھا؟ میرے ہاتھ میں تلوار تھی، یا دودھ بڑھتا آیا تھا قتل کے رات؟ بیٹھ جا۔ سارے صحابہ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میری بات سن جاتے ہو، جاتے رکا، کہنا کیا بات ہے؟ فرمایا شاد رکھ
کہ دو باتیں تو اپنی زندگی میں دیکھے گا. تیری زندگی میں ایران فتح ہوگا, تیری زندگی میں مکہ بھی فتح ہوگا, اور جب قیامت کا دن آئے گا تیرا ہاتھ پکڑ کے میں تمہیں پوچھوں گا بتا کہ میری بات سچی تھی یا نہیں سچی, جو میں نے کہا تھا وہ سچ ہے یا نہیں ہے. ارے سرکار کی تو بڑی شان ہے, سرکار کے غلاموں کا یہ مقام ہے. حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے منہ کے اندر شریعت کی لگام نہ ہو تو میں ہر بندے کو بتا دوں جنتی کون ہے جہنمی کون ہے. خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں ساری کائنات میرے سامنے اس طرح ہے جس طرح ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن ہوتا ہے. اگر سرکار کے غلاموں کی شان ہے خود سوچو نبیوں کے امام کا کیا مقام ہوگا. خیر سرکار کا وصال ہو گیا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی دور آیا, سیدنا صدیق اکبر کا تو وصال ہو گیا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا, حضور علیہ السلام کی سہریات طیبہ میں مکہ فتح ہو گیا, عمر فاروق کے دور میں ایران فتح ہو گیا. اس بندے نے سوچا دو باتیں سچی ہیں اور کہیں میں جہنم میں نہ چلوں, کیونکہ جب خدا کی رحمت آتی ہے تو بشرافی جیسوں پہ بسم اللہ کا احترام کرتے ہیں, خدا جنت کے دروازے کھول دیتا ہے, اپنا دوست بنا لیتا ہے. عمر فاروق کی بات کر گیا, کہتے ہیں امیر المومنین میرا نبی علیہ السلام سے یہ مکالمہ ہوا, یہ بات ہوئی, یہ کنورسیشن ہوئی کہ سرکار نے فرمایا دو باتیں تو دیکھے گا, مکہ بھی تیری زندگی میں فتح ہوگا اور ایران بھی تیری زندگی میں فتح ہوگا, اور تیسری بار میں تیرا ہاتھ پکڑ کے پوچھوں گا روز محشر. فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا تیرے ایمان کی خوشخبری, تیرے ایمان کی خبر تو میرے نبی دے گئے تھے, کیونکہ نبی علیہ السلام اسی کا ہاتھ پکڑیں گے جسے سرکار جنت میں ساتھ لے گئے. تاجدار کائنات نے فرمایا جو 50 بار مجھ پہ دروشی پڑتا ہے روزانہ قیامت والے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. چھو نہیں سکتے اسے رنج و غم کے ہاتھ, چھوئے ہوں جس کو سرکار دو عالم کے ہاتھ. سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کہا کہ جس کو سرکار کے ہاتھ لگ جائے اس پر غم اور جہنم جان اس پہ اثر نہیں کر سکتی, لیکن ایمان ہونا محبت شرط یہ دوسرا وظیفہ ہے سرکار پہ درود شریف. میں نے بات کا سٹارٹ یہاں سے لیا کہ ہر پریشانی کا دور ہے, ہر بندہ پریشان ہے, پریشان کے دل غمگین ہے, دل کے اندر اندھیرا ہے. اندھیرا کیسے دور ہوگا, روشنی کیسے آئے گی, کالی کملی والے سے قرب ملے گا, قرب کیسے ملے گا, نمبر تقوی, نمبر درود شریف, یہ دو وظیفے پہ نہ لیں انشاءاللہ سکون بھی ملے گا, ایمان بھی ملے گا, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ملے گی. تو میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی اسد بھائی کا, یوسف بھائی کا, شکیل بھائی کا, ان کی پوری ٹیم کا, جنہوں نے اس سردی کے دور میں سرکار کی شان میں جلسے کا اہتمام کیا. جتنی خواتین و حضرات آئی دل میں در میں قدم سکون جیسے حصہ لیا, اللہ آپ کے حاضری قبول فرمائے. آپ نے دیکھا کہ میرے اسد بھائی 2 دفعہ مجھے چیک لے چکے, وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے چھوڑ کے, وہ یہ نہ سمجھے, بلکہ ایک لان ہے, وہ لان یہ ہے دیکھیں کہ انسان اس کی موت کا وقت برحق ہے. کسی بندے کو پتہ ہے میں کب مرنا ہے, کوئی پتہ نہیں, یہ اللہ جانتا. اس طرح بیماری کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ آدمی بیمار کب ہو جانا ہے, کسی کو کوئی پتہ نہیں انسان بیمار ہو سکتا ہے. تو آج ہمارے مہمان خصوصی مشہور نعت خوان بلبل جمستان رسالت الحال سیف الدین شاہ صاحب سوروردی, ان کی کل طبیعت خراب ہو گئی. انہیں فون کیا اسد بھائی کو کہ بہت طبیعت رسالہ خراب ہے, تو انسان بیمار ہو سکے تو بڑی بات نہیں ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ان کے بڑے بھائی سیف الدین شاہ صاحب مجدد علی ان سے میری رات کو بعد میں رات رپورٹ میں تھا, میں نے پوچھا سرکار کا تشریف لا رہے ہیں, تو کہا میری طبیعت خراب تھی سسپیکرون میں ہوں, لیکن میں وہاں سے 2 دن چھٹی کر کے واپس آ جاؤں, میری طبیعت رسال ہے. تو اس لیے آج سے فصیدین شاہ کی زیارت سے آپ محروم رہے. سنانا بڑا پیارا پروگرام ہوتا ہے, آپ کو ان کا بڑا مقام بڑی شان ہے, لیکن جو ہستی آپ کے سامنے ہے مقام میں سید بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, اور نعت خوانی پہ بڑا فرق ہے, بڑا کام ہے. اور کعبے کا منظر اللہ اکبر سنتے نا ٹیم پہ, وہ یہی ہستی ہے آپ کے سامنے, جلوہ کا تشریف فرما ہے. تو اس لیے آج بالکل دعوت تھی اور ٹکٹیں
کنفرم تھی وہ تو بلکہ الٹا آپ نے ہمارے دوست احباب جو ہیں سسٹر روئی کا لاس ہوا وہ کینسل ہو گئی، فزیکی شدہ تشریف نہیں لا سکے، ان کی طبیعت ناساز تھی. آپ نے کوشش کی اس کا اجر آپ کو اللہ پاک دے گا. آپ نے ہمت کی، لیکن چلیں دعا کریں کہ اللہ اسے عطا فرمائے. اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، آپ آنا جانا قبول فرمائے. آمین ثم آمین وما علیہ الا